वफाकी हुकूमत को आज एक बड़ा धचका लगा। उसके चेयरमैन नैब, वफाकी टैक्स मुहतसिब और वफाकी सेक्रेटरी आज तकरीबन नाअहल हो गए जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने NICL करप्शन केस में उन पर संगीन इल्जामात आयद किए और उनके खिलाफ अहकामात जारी कर दिए। इसी दौरान वफाकी हुकूमत के ज़राए कहते हैं कि ये बात ज़रूर कि कलीदी फैसले नहीं हो रहे। हुकूमत इस सिलसिले में इंतज़ार कर रही है 15 दिसंबर का, जिसके बाद अहम तरीन फैसले फौरी और जल्द अज जल्द किए जाएंगे। हुकूमत वाले ये नहीं कह रहे कि 15 दिसंबर की तारीख क्यों है, लेकिन अंदाज़ा ये है कि शायद वफाकी हुकूमत वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिटायरमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। सुई सदर गैस वाले KESC से और KESC वाले कराची वाटर बोर्ड से लड़ रहे हैं, मगर इसकी वजह से शामत कराची वालों की आ रही है। आज वजीर आजम और वजीर दाखिला ने बबांग दोहल कहा कि वो अमेरिका की ड्रोन पॉलिसी से नाला हैं, मगर माहिरीन कहते हैं कि हुकूमत का अमली और बड़ी जवाबी कार्रवाई का कोई इरादा नहीं है। आज सानह रावलपिंडी के हवाले से एहतजाज हुआ, मगर पुरअमन एहतजाज था, जो कि एक अच्छी रिवायत है। दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। वफाकी हुकूमत को आज एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने NICL करप्शन केस में फैसले का ऐलान किया है और वो अहकामात दिए हैं जिसके बाद तकरीबन नाअहल हो गए हैं। अपने ओहदे पर फाइज और अपनी जिम्मेदारियां मामूल के मुताबिक काम करने से कासिर हैं 3 आला तरीन ओहदेदार, जिनमें शामिल हैं चेयरमैन नैब चौधरी कमर जमान, वफाकी टैक्स मुहतसिब जनाब अब्दुल रऊफ चौधरी और वफाकी सेक्रेटरी बराए इकनॉमिक अफेयर्स डिवीजन मोहतरमा नरगिस सेठी। इन तीनों शख्सियात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अहकामात जारी किए हैं और इन पर संगीन इल्जामात सामने आए हैं, जिसके बाद डैब चेयरमैन जनाब चौधरी कमर ने तवील रुखसती की दरख्वास्त दे दी है, जो कि मंजूर कर ली गई है। जनाब चौधरी कमर वो तीसरे डैब चेयरमैन हैं तसलसल के साथ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों की जद में आए हैं। इससे पहले उनके पेश रौ एडमिरल फसी बुखारी की तकर्रुरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम करार दिया था और उनसे पहले जस्टिस रिटायर्ड दीदार हुसैन शाह की तकर्रुरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम करार दिया था और उनसे पहले नैब के एक्टिंग चेयरमैन जावेद काजी को अपने ओहदे से रुखसती इख्तियार करनी पड़ी थी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनके खिलाफ अहकामात जारी किए थे। चौधरी कमर ने तवील रुखसती ले ली है, उनके खिलाफ 3 अहकामात जारी किए हैं आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जिनमें से 2 अहकामात ऐसे हैं जिसमें नैब से कहा गया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जनाब चौधरी कमर के हवाले से ये बात भी सामने आई है कि वो इस्तीफा देना चाहते थे, मगर वफाकी हुकूमत में आला तरीन सतह पर और हिज़्ब इख्तिलाफ ने आला तरीन सतह पर जिनकी मुशावरत से जनाब चौधरी कमर जमान की नैब चेयरमैन की हैसियत से तैनाती हुई है, उन पर अपने एतमाद का मुसलसल इजहार किया है और वो कहते हैं कि जनाब चौधरी कमर को वफाकी हुकूमत का और हिज़्ब इख्तिलाफ का एतमाद मुसलसल हासिल रहेगा, इसलिए फ़िलहाल वो अपने ओहदे पर काम ना करें, रुखसती पर चले जाएँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कार्रवाई हो और उसके बाद फिर फैसला किया जाएगा इस कार्रवाई के नतीजे में जो भी मामलात सामने आते हैं। इस फिलहाल वफाकी टैक्स मुहतसिब जनाब अब्दुल रऊफ चौधरी के हवाले से भी अहकामात आए हैं। नैब ने उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है और उनके खिलाफ चौधरी कमर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि इन दोनों शख्सियात के खिलाफ तौहीन अदालत की भी कार्रवाई की जाए और उन पर बाकायदा फर्द जुर्म आयद किया जाए। जनाब चेयरमैन नैब चौधरी कमर और वफाकी टैक्स मुहतसिब अब्दुल रऊफ चौधरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि वो तौहीन अदालत की भी कार्रवाई करेगी। वफाकी सेक्रेटरी इकनॉमिक अफेयर्स डिवीजन नरगिस सेठी के खिलाफ कहा गया है कि उनके खिलाफ नैब ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई की जाए। इन तीनों शख्सियात पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुकदमे के दौरान इल्जामात सामने आए। बराह रास्त ताल्लुक उस शख्स से है जिसे गुज़िश्ता हुकूमत में NIC का चेयरमैन बना दिया गया था, यानी अयाज न्याजी, जो कि मरकजी मुलजिम है NICL करप्शन केस का। NICL करप्शन केस के इस मरकजी मुलजिम की तैनाती जिस अंदाज में हुई, उस हवाले से मुख्तलिफ शख्सियात पर इल्जामात इस केस के दौरान सामने आए थे। जनाब चौधरी कमर जमा पे इल्ज़ाम है कि उस ज़माने में वो एडिशनल सेक्रेटरी थे वजारत दाखिला में जब अयाज न्याजी की अपॉइंटमेंट हुई। अब्दुल रऊफ चौधरी इस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी थे जब अयाज न्याजी की पोस्टिंग हुई और नरगिस सेठी जो थी वो वज़ीर आज़म की प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी
جب ایاز نیازی کی پوسٹنگ ہوئی ہے۔ اس حوالے سے ان تینوں شخصیات پہ الزام ہے، اب ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسی کیس کے حوالے سے چند اہم سابق بیوروکریٹس کے خلاف بھی کارروائی کا حکم دیا ہے، جس میں سابق پرنسپل سیکرٹری وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے خوشنود لاشاری بھی شامل ہیں، اور اس کے علاوہ اس وقت کے ڈی جی FIA ملک محمد اقبال کے خلاف بھی کارروائی کا حکم دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور ایک اور سابق اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری اسماعیل قریشی کے خلاف بھی کارروائی کا حکم دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ سابق وفاقی وزیر مخدوم امین فہیم، جو کہ مرکزی شخصیت تھے اس پورے معاملے میں، ایاز نیازی کی پوسٹنگ سے لے کے اور اس کے بعد جو کرپشن کی رقم کی کارروائی ہوئی، اس کی جو تحقیقات ہوئی، اس کے بعد جناب مخدوم امین فہیم نے اپنے اکاؤنٹ میں آئے ہوئے 4.5 کروڑ روپے حکومت کو واپس بھی کیے تھے، ان کے خلاف بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ کارروائی کی جائے، اور اس کیس سے منسلک دوسری شخصیات کے خلاف بھی۔ بہت اہم معاملہ ہے، حکومت کے لیے ایک مشکل کا مرحلہ ہے، اس کی 2 بہت اہم شخصیتیں، خاص طور پر چیئرمین نیب، جن کی تعیناتی انتہائی ایک مشکل مرحلے کے بعد عمل میں آئی تھی، اور جن کے بارے میں تاثر عام یہی ہے کہ وہ ایک انتہائی باعزت آنریبل بیوروکریٹ ہیں۔ اب ان کے خلاف یہ الزامات بھی سامنے آ گئے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ 2 بہت اہم شخصیات ہیں جو کہ عملاً کالعدم ہو گئی ہیں، ان کے ساتھ یہ وفاقی سیکرٹری نرگس سیٹھی بھی، جن پر وزیر اعظم نے اپنے اعتماد کا بھی اظہار کیا تھا اور انہیں اضافی چارج دیا تھا ایویشن کی وزارت کا بھی، جو کہ انہوں نے تشکیل دی تھی، اور ان کو ایئرپورٹس کو اور PIA کو اصلاحات کا عمل سونپا تھا، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ بھی اعتراض کیا تھا، اور محترمہ نرگس سیٹھی کو اس عہدے سے رخصتی اختیار کرنی پڑی تھی۔ اب یہ 3 وہ شخصیات ہیں جن کے خلاف سپریم کورٹ کارروائی کرے گی، جس میں چیئرمین نیب اور وفاقی ٹیکس محتسب یہ ہیں جن کے خلاف سپریم کورٹ توہین عدالت کی بھی کارروائی کرنا چاہتی ہے۔ اس اہم موڑ پر اور اس اہم ڈیولپمنٹ پر ہم بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ عبدالقیوم صدیقی نے۔ جی قیوم صاحب، ان حکام کے خلاف، ان اہم ترین شخصیات کے خلاف مقدمات کون درج کرے گا اور ان پر کیا الزامات رہیں گے؟ جی کامران صاحب، سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ حکم دیا ہے کہ نیب جو ہے وہ ان تمام جو اہلکار ہیں، وہ افراد جو کہ NICL کرپشن کیس کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے رہے، تفتیش میں عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کرتے رہے، ان کے خلاف عدالتی احکامات کی خلاف ورزی پر تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں توہین عدالت کی اب جو ہے وہ فرد جرم عائد ہوگی۔ لیکن جو دوسرے جہاں تک مقدمات کا تعلق ہے، جس میں کہ انہوں نے تفتیش کی راہ میں رکاوٹ ڈالی، اور اس کے علاوہ جو ایاز خان نیازی کی جو تقرری تھی، اس میں جو غیر قانونی اور غیر شفاف تقرری تھی، اس میں اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ نیب آرڈیننس کے سیکشن 9(6) کے تحت جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو نیب جو ہے، اس میں چیئرمین نیب کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ یہ کارروائی کریں گے، نیب جو ہے وہ ان کے خلاف مقدمات درج کرے گا۔ اور جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ چیئرمین نیب نے رخصتی اختیار کی ہے اور طویل رخصت پہ چلے گئے ہیں، یہ بتائیے گا قیوم صاحب کہ مخدوم امین فہیم کے خلاف تو پہلے ہی ایک مقدمہ درج ہے جس میں سے رقم موجود تھی، کرپشن کی رقم ان کے اکاؤنٹ میں، اور پھر انہوں نے وہ 4.5 کروڑ روپے واپس کر دیے تھے۔ اب ان کے خلاف کیا ہونا ہے، کیا مقدمہ درج ہونا ہے؟ جی، مخدوم امین فہیم صاحب کے خلاف جو مقدمہ درج ہے وہ دراصل وہ کرپشن کی رقم ہے جو کہ ان کے اکاؤنٹ کے اندر ہوئی تھی، تو وہ ایک مقدمہ جو ہے وہ اس حوالے سے ہے جس میں وہ ضمانت کے اوپر بھی ہیں۔ لیکن اب یہ جو مقدمہ ہے اس میں جس میں کہ ایاز خان نیازی، نرگس سیٹھی، قمر زمان چودھری اور دیگر جو لوگ ہیں جن کے خلاف مقدمہ نیب آرڈیننس کے تحت کارروائی کا حکم دیا گیا ہے، وہ ایاز خان نیازی کی جو بطور چیئرمین NICL تقرری کا عمل ہے جو کہ غیر شفاف تھا، اور اس میں انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، اور ایک ایسے شخص کو جس کی وجہ سے قومی خزانے کو نقصان پہنچا اور اس میں جو ہے وہ قومی خزانے کی پلنڈرنگ ہوئی، ان الزامات میں یعنی کہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے ضمن میں جو تمام الزامات آتے ہیں ان کے تحت جو ہے وہ کارروائی ہوگی۔ قیوم صاحب، یہ جتنے اہم فیصلے اس نوعیت کے آتے ہیں اس عدالت سے آتے ہیں، کورٹ نمبر 1 سے، جس کی قیادت خود چیف جسٹس آف پاکستان کرتے ہیں، جو کہ ریٹائرمنٹ میں جا رہے ہیں، اب سے 3 ہفتے بعد ان کی ریٹائرمنٹ ہو جائے گی۔ یہ بتائیے گا کہ یہ معاملات اور یہ جو ایک مؤثر جوڈیشل ایکٹیویزم دیکھنے میں آئی ہے، آئندہ ماہ 11 دسمبر کے بعد یہ معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟
جی اکرم صاحب، اگر ہم دیکھیں تو 11 دسمبر کے بعد جب چیف جسٹس پاکستان جسٹس افتخار محمد چودھری ریٹائر ہوں گے تو ان کی جگہ جو ہے وہ جسٹس تصدق حسین جیلانی جو ہیں وہ سینئر ترین جج ہیں، وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر بیٹھیں گے۔ جسٹس تصدق حسین جیلانی جو ہیں وہ نرم خو لیکن سختی سے آئین اور قانون پر عمل درآمد کرنے کی والی شخصیت ہیں، اور جو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو اینتھم ہے، جوڈیشل اینتھم جس کو کہا جاتا ہے جسٹس فار آل، جس کے اندر کہ پسے ہوئے اور محروم طبقات کے لیے انصاف کی فراہمی کا کانسیپٹ اس میں موجود ہے، وہ نغمہ جو ہے وہ ترانہ جو ہے وہ بھی جسٹس تصدق حسین جیلانی کا تحریر کردہ ہے۔ تو اس حوالے سے جو پبلک امپورٹنس کے معاملات ہیں وہ بھی عوامی مفادات سے متعلق معاملات ہی ہوتے ہیں، تو وہ ایک سوچ کی عکاسی کرتا ہے اس کی۔ بہت بہت شکریہ جناب عبدالقیوم صدیقی، ہمارے ساتھ ہے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا۔ حکومت والے یہ بات مانتے ہیں کہ حکومت سست روی کا شکار ہے، بہت اہم فیصلے نہیں ہو رہے، بہت اہم اپوائنٹمنٹس نہیں ہو رہی، ساری چیزیں رکی ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ ہوگا، 3 ہفتے اور انتظار کیجئے، 15 دسمبر کے بعد یہ سب کچھ ہوگا اور بہت تیزی سے ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ 15 دسمبر کی تاریخ کیوں ہے، لیکن انہی کے کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ دراصل حکومت والے چیف جسٹس آف پاکستان کی ریٹائرمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ یہ بات بالکل یقینی ہے کہ 2 بڑے حکومتی ادارے فوری طور پہ جمود کا شکار ہوں گے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو احکامات اور فیصلے دیے NICL کرپشن کیس میں، اس میں سب سے بڑا ادارہ ہے نیب، جو ایک بار پھر جمودی کیفیت میں ڈوب جائے گا۔ پچھلے کئی ماہ سے صورتحال سے دوچار ہے، اور کیونکہ چیئرمین نیب نہیں ہوں گے، چودھری قمر آج کے احکامات کے بعد طویل رخصت پر چلے گئے ہیں، اور جب چیئرمین نہیں ہوتا تو یہاں پہ مؤثر کام نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیب ایک بار پھر جمود کا شکار ہو رہا ہے۔ دوسری جانب وفاقی ٹیکس محتسب، جو کہ ایک مؤثر ادارے کی شکل اختیار کر رہا ہے، اس کے سربراہ اور وفاقی ٹیکس محتسب جناب عبدالرؤف چودھری کے خلاف بھی سپریم کورٹ نے کارروائی کا کہا ہے۔ نیب بھی ان کے خلاف کارروائی کرے اور سپریم کورٹ بھی ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وفاقی ٹیکس محتسب کا ادارہ بھی جمود کا شکار ہو جائے گا۔ وفاقی سیکرٹری نرگس سیٹھی کے حوالے سے حکومت نے فی الحال کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ حکومت والوں سے طویل عرصے سے پوچھا جاتا ہے، ان کی اہم شخصیات سے، کہ جب سے حکومت آئی ہے یہ فیصلوں میں سست روی کا شکار ہے۔ بہت اعلیٰ ترین سرکاری عہدے ہیں جن پر کہ تعیناتیاں نہیں ہو رہی، اور اس حوالے سے ایک تعطل کی سی کیفیت نظر آتی ہے۔ دوسرے اہم فیصلے جس میں نجکاری کے فیصلے ہوں، اس میں بھی کارروائی ہوتی نظر نہیں آتی، اور گو کہ اس سلسلے میں فیصلے ابتدائی نوعیت کے ضرور ہوئے ہیں لیکن عملی فیصلے نہیں ہوتے۔ حکومت کی اہم شخصیات اور ان کے ذرائع کہ مسلسل یہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کو بالکل تسلیم کرتے ہیں کہ حکومت سست روی کا شکار ہے، بہت اہم فیصلے نہیں ہو رہے، بہت اہم تعیناتیاں نہیں ہو رہی، مگر ان کا مسلسل کہنا یہ ہے کہ یہ بالکل ہوگا، اس کے لیے تیاریاں مکمل ہیں، اور تقریباً 3 ہفتے بعد اس پر عمل شروع ہو جائے گا، بہت تیزی سے عمل شروع ہوگا۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ساری اہم تعیناتیاں ہو جائیں گی، جلد از جلد یہ تعیناتیاں کی جائیں گی، اور ایویشن کے محکمے سے لے کے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی، متروکہ واقع بلاک، MD پرنٹنگ پریس وغیرہ، PIA وغیرہ، چیف الیکشن کمشنر، یہ ساری تعیناتیاں ہوں گی بہت تیزی سے، اور دوسری جو اہم تعیناتیاں ہیں وہ بھی ہوں گی، اور اس کے علاوہ جو نجکاری کے حوالے سے فیصلے کیے جا رہے ہیں اس پر بھی عمل کیا جائے گا۔ حکومت کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو سدھارنے کے لیے اور قومی ملکیت میں چلنے والے اداروں کی نااہلی، کرپشن اور بد انتظامی کو ختم کرنے کے لیے ان کی نجکاری انتہائی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں بھی فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے، پاکستان کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں ان کی بہتر صورتحال بنانے کے لیے، کاروباری کانفیڈنس کو بڑھانے کے لیے، غیر ملکی سرمایہ کاری کو بڑھانے کے لیے حکومت چند سکیمز بھی تیار کر رہی ہے۔ ان کے مطابق ایک ایمنسٹی سکیم بھی سامنے آئے گی، اور یہ سب کچھ تیار ہوگا، مگر اس کا بھی اعلان 15 دسمبر کے بعد ہوگا۔ 15 دسمبر کی تاریخ ہے کیا؟ جب ان سے پوچھتے ہیں تو بہت آہستہ سے سرگوشی میں وہ کہتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائرمنٹ کو پہنچیں گے 11 دسمبر کو، اور اس کے بعد ان کا خیال یہ ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کی جو کیفیت پچھلے کئی سالوں میں دیکھنے میں آئی ہے، شاید اس میں کچھ نرمی آئے اور حکومت کو اسپیس ملے اور حکومت یہ فیصلے کر سکے، تیزی سے فیصلے کر سکے۔ اس لیے ان فیصلوں کو تیزی سے کرنے کے لیے اور ان کو فوری طور پہ ان پر عمل درآمد کی کیفیت بنانے کے لیے 15 دسمبر کی تاریخ کا انتخاب کیا گیا ہے، جس کے بعد فیصلے
تیزی سے ہوں گے، اور ہم سے یہی کہا جا رہا ہے کہ فی الحال اگر جمود آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ جمود مزید آپ کو 15 دن 3 ہفتے نظر آئے گا۔ حکومت نے تاریخ مقرر کی ہے 15 دسمبر، جس کے بعد تیزی سے فیصلے آئیں گے۔ چلے دیکھتے ہیں کہ تیزی سے فیصلے ہوتے ہیں، کتنے اچھے فیصلے آتے ہیں، معیشت پہ اس کے کتنے بہتر اثرات نظر آتے ہیں، اور ملک میں ایک وہ کیفیت جس کو کہ ایکسائٹمنٹ کہنا چاہیے، جو کہ ابھی تک نظر نہیں آئی حکومت کی تبدیلی کے بعد، شاید 15 دسمبر کے بعد دیکھنے میں آئے، چاہے اس کی کوئی بھی وجہ ہو۔ حکومت سلسلے میں دو ٹوک فارمل اور آفیشیل تو پوزیشن حکومت ہمیں نہیں بتاتی، لیکن سرگوشیوں کی گفتگو ہم نے آپ کو بتائی ہے اس کی کیا وجہ ہے۔ لیکن بہت اہمیت کی بات ہے کہ آئندہ مہینہ اور اس کے پہلے 2 ہفتے بہت اہمیت کے ہیں، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک طویل عرصے تک، پاکستان کی تاریخ میں طویل ترین عرصے تک چیف جسٹس رہنے کے بعد ریٹائر ہوں گے۔ ان کے دور ہر لحاظ سے تاریخی ہے، مختلف حوالوں سے تاریخی ہے۔ پاکستان میں کرپشن کے، حکومتی نااہلی کے اور حکومتی بد انتظامی کے معاملات ان کے دور میں اجاگر ہوئے۔ ہیومن رائٹس کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے بھی معاملات ان کے دور میں اجاگر ہوئے۔ ان کی شخصیت اور ان کا انداز، اور ان کا جو انداز خاص طور پہ عدالت کی کارروائی کے دوران دیکھنے میں آیا، اس کی بھی بہت ہی گونج رہی ہے، اور خاص طور پہ ان کے فیصلوں کی اور ان کے ریمارکس کی جو کہ روزانہ عدالت میں نظر آتے تھے، ان کی گونج جس طرح سے میڈیا میں سنائی دی جاتی تھی، وہ بھی ایک بہت اہم دور کا ایک حصہ ہے، تاریخ کا حصہ بن گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے دور اور ان کی شخصیت پہ نگاہ ڈالنے کے لیے ہم نے کہا وکلا عدلیہ آزادی تحریک کے بہت اہم رہنما اور خود چیف جسٹس آف پاکستان کے سابق وکیل جنہوں نے وکالت کی تھی، ان کے کالعدم ہونے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہی جناب اعتزاز احسن ہمارے ساتھ ہیں۔ اعتزاز صاحب، مختلف حوالوں سے چیف جسٹس آف پاکستان کی شخصیت انتہائی اہم رہی ہے، اب ان کی ریٹائرمنٹ ہونے والی ہے، آپ کا بڑا قریبی اور بڑا کلیدی تعلق رہا ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے، ان کی شخصیت اور ان کے عہد پر ذرا نگاہ ڈالیے۔ میرا خیال ہے کہ وہ شیکسپیرین ڈائمینشن کے کردار ہیں پاکستان کے سٹیج پہ۔ پاکستان کا بہت بڑا سٹیج ہے، 18 سے تقریباً 20 کروڑ کا یہ آبادی ہے، اس میں ان کا کردار کا جو قد ہے وہ شیکسپیرین ڈائمینشنز کا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے 2-3 باتیں عرض کروں گا مختصراً۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت محنتی ہیں، بہت محنتی۔ کبھی سپریم کورٹ 6-7 بجے تک بینچ بنا کے نہیں بیٹھتے تھے، 1 بجہ نہیں کہ ججز سارے اٹھ نہیں گئے، یہ عام روایت رہی ہے۔ افتخار محمد چودھری صاحب 6-7 بجے تک بیٹھتے رہے ہیں اور اہم کیسز کرتے رہے، لیکن فیصلے بہت کم کیے ہیں۔ زیادہ تر کیسز میں تاریخیں ہوتی رہی ہیں، آبزرویشنز ہوتی رہی ہیں۔ دوسری بات افتخار محمد چودھری صاحب کے بارے میں یہ کہنا پڑتی ہے کہ انہوں نے لائک اے گڈ جج عدالت کے اختیارات کو وسیع کیا ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں گڈ جج ایکسپینڈز ہز جورسڈکشن، انہوں نے وسیع کیا ہے، انہوں نے نئی جہتیں، نئی ٹیریٹریز میں ایکسرسائز کی ہے سپریم کورٹ کی جورسڈکشن، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کئی مرتبہ تجاوز کیا ہے قانون اور آئین کے تقاضوں سے بھی اور حدود سے بھی۔ ہر کسی کو اپنے آگے یقیناً سر نگوں کیا ہے، ہر ادارے کو ماتحت کیا ہے، ہر شخصیت کو، ہر افسر کو، بڑے سے بڑے افسر کو، جرنیل سے لے کر کپتان تک، آئی جی سے لے کر ایس ایچ او تک، پرائم منسٹر سے لے کے ڈپٹی سیکرٹری تک، سب کو اپنے آگے حاضر کروایا ہے۔ لیکن وہ حضوری جو ہے اور حاضری وہ کچھ اورنگزیبی قسم کی رہی ہے اکثر اوقات، اور فیصلے میرا خیال ہے 15 یا 20 فیصلے، بڑے کیسز کے کیے ہوں گے ان 5 سال میں افتخار محمد چودھری صاحب نے، شاید اور چھوٹے کیسز کے بھی کرتے رہے ہوں گے۔ جو ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں، جو افتخار محمد چودھری صاحب کو جس طرف توجہ دینی چاہیے تھی ضروری، اور 5 سال 6 سال ان کے چیف جسٹس رہے ہیں، اس میں اور ملک کے سب سے ابھی تک کے پاورفل چیف جسٹس، اور شاید آئندہ کے لیے بھی بہت دیر تک سب سے پاورفل، سب سے طاقتور چیف جسٹس ثابت ہوں گے۔ آپ نے ماتحت عدلیہ کی اصلاح کی کوشش نہیں کی،
قطعاً نہیں کی. یہ میرا خیال ہے سب سے بڑی ذمہ داری تھی. اور ہماری وکلاء تحریک میں جو ہم کہتے تھے اور ہم ڈسکس کرتے تھے, کار میں ساتھ بیٹھ کے 26 گھنٹے ساتھ چلتے تھے, اور جو خواب دیکھتے تھے لوگوں کو دکھاتے تھے کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی اور عدل بنا جمہور نہ ہوگا, اور وہ ساری باتیں جو ان کانورسیشن سے نکلتی تھیں اور میری نظم میں آ گئیں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک محرومی عوام کو رہے گی کہ جہاں جن عدالتوں میں عدالتوں کا انٹرفیس ہے عوام کے ساتھ سب سے زیادہ, وہ ماتحت عدالتیں ہیں, وہاں قطعاً کوئی اصلاح نہیں ہوئی. بہت بہت شکریہ جناب چودھری اعتزاز احسن ہمارے ساتھ تھے. یقینی طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان کی شخصیت ایسی ہے کہ ان کے دور پر, ان کے نظام پر اور ان کی شخصیت پر تبصرے ہوتے رہیں گے. جب ان کی ریٹائرمنٹ قریب آئے گی وہ بھی, اور جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے اس کے بعد بھی اتنی پاورفل, اتنی ٹاورنگ شخصیت پہ تبصرے اور ان کے دور پہ کامنٹری وقت کا تقاضا بھی ہے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کراچی والوں کی شامت آ گئی ہے. ایک جانب KESC ہے جو کہتی ہے کہ اسے بل نہیں دیتے, وہ واٹر بورڈ یعنی کہ پانی والوں کی بجلی کاٹ رہی ہے. دوسری جانب سوئی سدرن گیس ہے, وہ کہتی ہے کہ ہم KESC کو گیس دیتے ہیں, ہمیں بل پے نہیں کیے جاتے, تو وہ KESC پر اپنا دباؤ ڈال رہی ہے. KESC کہتی ہے دوسرے وفاقی ادارے ہمارے پیسے نہیں دیتے, مگر مجبوری یہ ہے اور مصیبت جو ہے وہ کراچی والوں کی ہے. اس پر ہم بات کریں گے کمرشل بریک کے بعد.